बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अल्लाह ताला की रहमत, उसकी इनायत और उसके फ़ज़ल से और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मैंने जो इस वक्त प्रोग्राम शुरू किया है वो है तौहीद और रद्द शिर्क। पिछले चंद प्रोग्रामों में मैंने ये अर्ज़ किया था कि मुशरिकीन जो हैं उन्होंने मसला तौहीद में ठोकर कैसे खाई, वो पस्ती में कैसे गिरे और अपने रब जो रब्बुल आलमीन था उसकी वहदानियत को उन्होंने कैसे न पहचाना। उसका सबब मैंने कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात से ये बताया था कि उन्होंने दरे अंबिया को छोड़ा, दरे औलिया को छोड़ा। अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया कि तुम जाओ और लोगों को मेरी ज़ात के बारे में बताओ कि वो तो समझ में आने वाली नहीं, बस उस पर ईमान लाओ और मेरी सिफ़ात को मानो। उन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम की इस बात को न माना। फिर अंबिया अलैहिस्सलाम के जो नाइबीन उलमा सुलहा थे उन्होंने भी यही बात की, दूसरे लोगों ने उनकी बात को न माना। इस तरह वो अल्लाह ताला की वहदानियत के सिलसिले में गलत रास्ते पर चले गए उस मसलों को समझने में, और वो मुशरिक करार पाए। इस पर मैंने ये बताया था कि तौहीद को समझने का जो रूट है वो अंबिया के वास्ते से, उनकी वसातत से मिलता है, समझ आता है। और जो शिरक का रूट है वो काहिनों, जिन्नात और शैतान जो है उसके ताल्लुक़ से लोग उसकी तरफ जाते हैं। तो यानी हमारा मोमिनीन का रूट सुलहा, अंबिया और अल्लाह है, और मुशरिकीन का रूट जादूगर, काहिन, यानी ये सब एक ही लोग हैं, नजूमी हैं। ये काहिन और जिन्नात और शैतान, उनका रूट वो है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अकीदा तौहीद और रिसालत अता फरमाया और अकीदा आखिरत अता फरमाया और अमल साले की तौफीक अता फरमाई। अब दुनिया के अंदर मसला तौहीद को समझने में कुछ लोगों ने बहुत गलतियां की, यहाँ तक वो गलतियां की कि उन गलतियों की वजह से उन्होंने पूरे कुरान और हदीस का जो फ़हम है इसको उल्टा करके रख दिया। मैंने इस प्रोग्राम के अंदर तौहीद और रद्द शिर्क में इंशाअल्लाह इन्हीं मौज़ूआत पर बात करनी है। अब जो आगे मैं मौज़ू बयान करने वाला हूँ वो है तौहीद और रद्द शिर्क। पिछले प्रोग्राम में मैंने सिर्फ ये बताया था कि वो फिसले कहाँ से, गिरे कहाँ से। अब मैं वो जो गिरे हैं जिन मसाइल में, उनका मैं तज़किरा आपके सामने करता हूँ। आज मैंने कोई हवाला जात नहीं देने, कुरानी आयात से भी नहीं, अहादीस से भी नहीं, मुहद्दिसीन के अक़वाल से, उनकी तशरीहात से भी नहीं। मैंने जिस मसले को आगे बयान करना है ना, मसला तौहीद को, उसकी तमहीद मैंने सिर्फ बतानी है। और फिर ये जो आज मैंने तमहीद बतानी है, ये तमहीद कई प्रोग्राम चलेंगे इसके ऊपर। तो ये एक बड़ी लंबी तमहीद प्रोग्राम होंगे, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं, इंशाअल्लाह मुख्तसर ही होंगे, लेकिन मैं उनकी इब्तिदा कर रहा हूँ इस तमहीद से। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा कानन्नासु इल्ला उम्मतन वाहिदा, कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल इरशाद फरमाता है कि पहले सारे लोग एक ही उम्मत थे, एक ही अकीदे पर थे। वो कौन सा ज़माना था जब एक ही अकीदे पर थे? ज़ाहिर है वो आदम अलैहिस्सलाम का ज़माना था।
اور پھر لوگ شرک پر آ گئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو انہوں نے ماننا چھوڑ دیا اور شرک میں وہ چلے گئے۔ اب وہ شرک میں کس طرح سے گئے، یہ انشاءاللہ آگے چل کر اس کی تفصیل جو ہے وہ میں آگے عرض کروں گا، زمانے کے بارے میں بھی اور ان وجوہات کے بارے میں بھی، اور پھر میں قرآن کریم اور احادیث اور محدثین کے اقوال آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ بس یوں کہہ لیں کہ ابتدا میں اس کی اس طرح سے کر رہا ہوں کہ شیطان جو تھا وہ ہمیشہ سے دشمن ہے انسانوں کا۔ پہلی دشمنی اس کی آدم علیہ السلام سے ہوئی، پھر اس کی دوسری دشمنی پوری اولاد آدم سے ہوئی۔ وہ جو پہلا دور تھا جس دور میں لوگ اللہ کو ایک مانتے تھے، رسول کو رسول مانتے تھے، اس وقت رسول حضرت آدم علیہ السلام تھے، عقیدہ آخرت کو مانتے تھے، تو شیطان جو تھا اور عمل صالح کرتے تھے، شیطان کو یہ دیکھ کر چین نہیں آتا تھا، اسے دیکھ کر وہ جلتا اور مصیبت میں رہتا کہ میں کسی طرح سے ان لوگوں کے اس عقیدے کو خراب کروں۔ اب ظاہر ہے کہ اس نے اس کے لیے ایک پلاننگ جو ہے وہ کی، اور اس پلاننگ کے کچھ اشارے میں نے آپ کو دے دیے تھے پچھلے پروگرام میں کہ وہ کاہنوں کے ذریعے سے، سرداروں کے ذریعے سے ہوا۔ اب اس نے جو پلاننگ کی، اس پلاننگ کے اندر اس نے دوستی کی، کچھ اپنے ذریت سے کہا کہ تم انسانوں کے ساتھ دوستی کرو اور ان کو یہ غلط عقائد بتاؤ، اور پھر وہ لوگوں میں ان عقائد کو آگے پھیلائیں اور لوگ عقیدہ توحید چھوڑ کر شرک کی طرف آئیں۔ پہلا حملہ اس طرح سے اس نے جو دوستوں حملہ میرے منہ سے نکل گیا، ابھی تو میں نے وہ حملے کی آگے بات کرنی ہے۔ پہلے تو اس نے دوستی بلٹ کی، دوستی بلٹ کرنے کے بعد نجومیوں کو، کاہنوں کو جنات کا دوست بنایا، جس کی تفصیل میں پڑھ آیا ہوں سورہ انعام میں، میں نے آپ کو بتایا، شعراء میں وہ پوری آیات میں نے پڑھ دی، اور ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی، پہلی بات جو اس نے ڈالی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت اور طاقت اور اس کا علم ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ تنہا سارے کام سر انجام دے سکے۔ بس اگر میں یہ جملہ سمجھا لوں آپ کو، اور میرا رب مجھے توفیق دے اور میرے لیے احسان فرما دے کہ میں اس جملے کو ڈیلیور کر سکوں اور سمجھا سکوں، تو میرے اگلے تمام پروگرام 20 30 40 50 جتنے توحید پر ہونے والے ہیں، یہ جان ہے اس بات کی۔ شیطان نے پہلا حملہ یہ کیا کہ اللہ تنہا کائنات کو چلا نہیں سکتا، پیدا نہیں کر سکتا، جان نہیں سکتا، یعنی علم و قدرت پر اس نے حملہ کیا۔ نہ وہ پوری کائنات کو تنہا بنا سکتا ہے، نہ وہ چلا سکتا ہے، اور نہ پھر اتنی بڑی دنیا کو وہ جان سکتا ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے، زمین کے نیچے کیا ہے، تحت الثری کے نیچے کیا ہے، اور اوپر آسمانوں میں بھلا کیسے وہ ایک اکیلا جان لے گا۔ اس نے یہ کیا لوگوں کو یہ بتایا کہ دیکھو تم بھی اپنی ایک ارد گرد میں دیکھو، تمہاری بھی ایک طاقت ہے، کہاں تک تم دیکھ سکتے ہو، جان سکتے ہو، کتنا کر سکتے ہو، تو تمہیں کچھ اور لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے مدد کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو کچھ پیدا کرنے کے لیے، چلو ابتدائی طور پر تو وہ کچھ پیدا کر لے گا، پھر آگے بڑی چیزیں جو پیدا کرنی ہیں ان کے لیے اس کو کوئی نعوذ باللہ ہاتھ چاہیے، مدد چاہیے، معین چاہیے اس کے لیے۔ اور پھر جب وہ زمین اتنی بڑی ہے تو افریقہ ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں اس وقت تو افریقہ نہیں تھا، لیکن بہرحال افریقہ تو تھا لیکن ہمارے اعتبار سے نہیں تھا، امریکہ ہے، آسٹریلیا، اتنی دور دور کی باتیں، اور وہ کیسے جان لے گا؟ لہٰذا اس کے مددگار چاہیے جو کام کرنے کے لیے بھی ہوں، ہاتھ بٹانے کے لیے ہوں، اور اسے خبریں دینے کے لیے بھی ہوں۔ اب قرآن میں جب آپ اللہ کے علم کی آیات پڑھتے ہیں، اگر یہ شیطان کا حملہ
اور آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ مشرکین کے اندر اس نے داخل کر دیا تھا، تو اللہ کے علم کی آیات پڑھتے ہوئے خدا کی قسم بندہ وجد میں آ جاتا ہے کہ ہمارے رب کا اتنا علم ہے، ہمارے رب کی اتنی قدرت ہے۔ تو یہاں سے اس نے پہلا یہ شروع کیا۔ اب میں نے اس پر آیات نہیں پڑھنی، وہ میں اگلے پروگرام میں پڑھوں گا، میں نے تمہید بتانی ہے۔ اس پر حملہ کرنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا تھا، مہینے میں نہیں ہو گیا تھا، اس پہ ایک بڑا لمبا وقت لگا اس کو یہ کرتے کرتے، لوگوں کو ذہن نشین کراتے کراتے۔ اب وہ کتنا وقت لگا اس پر اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ کو کہ وہ ہمارے سامنے اس انفارمیشن کے بارے میں کتنی انفارمیشن ہے، اس کی روشنی میں عرض کروں گا۔ جب اس نے یہ عقیدہ بٹھا لیا، اب اس نے آہستہ سے آگے ایک قدم بڑھایا۔ پہلا اس بدبخت نے جو قدم بڑھایا تھا وہ یہ تھا، کہنے لگا کہ دیکھو اگر تمہاری زمین ہو اور اس زمین کے لیے 3 مربع زمین ہے تو ایک اکیلا بندہ تو نہیں کر سکتا، اس کو ایک فیملی چاہیے۔ اب جب فیملی ہے تو فیملی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا چاہیے؟ تو اس نے، شیطان نے توحید کا پہلا جو تھا نا کہ وہ کافی نہیں ہے ایک بندہ علم و قدرت والا کہ وہ جانے، یہ تو آئیڈیالوجی تھی، یہ تو ایک نظریہ تھا جو اس نے ڈالا، یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسواس ڈالتا ہے۔ وہ صرف یہ وسواس نہیں ہے، وہ وسواس وہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ اگر پوری فلق اور ناس کو پڑھیں تو اس میں رب کا لفظ آتا ہے، تو اس نے ربوبیت کے اندر یہ وسواس ڈالے ہیں، وہ میں آگے چا کر بیان کروں گا۔ وہ پھر میں شروع کر دیتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ صرف میں نے تمہید بیان کرنی ہے، تو چونکہ میں نے وہ وسوسہ کا لفظ کہا تو کوئی سوچ لے گا وہ تو وسوسے تو یہ ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے یہ نماز نہ پڑھو، نہیں، یہ بھی ہے، مگر میں ابتدا کے وسوسوں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دونوں صورتوں کے ابتدا میں لفظ رب ہے، اس لیے میں نے اس کا اشارہ دے دیا۔ یہ مسئلہ ربوبیت الوہیت کی تو بات سے انشاءاللہ آگے آگے گی۔ پہلا اس نے کہا کہ پھر فیملی بنانے کے لیے کیا چیز ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ فیملی بنانے کے لیے پہلی چیز چاہیے بیوی۔ اب میں عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا، مشرکین کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مسئلے وہ ہیں، یہ وہ مسئلہ ہے جو عام طور پر بیان کیا نہیں جاتا۔ جن اہل علم کو پتا ہوتا ہے، اس پہ جن کی نظر ہوتی ہے، ان مسئلوں کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا۔ تو لوگ ذرا اور چیزوں سننے پسند کرتے ہیں، ان کو وہ خشک موضوع کہتے ہیں، تو یہ عام نہیں ہے۔ لیکن میں اس اپنے رب کا، اپنے مولا کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ جیسے حقیر کو یہ مسئلہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو اب آپ کے سامنے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فیملی بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز بیوی ہوتی ہے۔ اب جب اس نے بیوی کا تصور پہلے قائم کیا، اب بیوی کے لیے جب خدا کے لیے یہ بولا جائے، یہ میں آیات پڑھوں گا قرآن کی۔ اگر کسی نے صرف ایک پروگرام دیکھا اتنا ہی آج کا، اور اس نے اس کے بعد والے پروگرام نہ دیکھے، تو وہ یہ نظریہ قائم نہ کر لے کہ یہ جی عبد المجید نے کوئی نیائی آئیڈیالوجی شروع کر دی ہے، پناہ خدا کی بھی وہ بیوی ماننے والے تھے، جی تھے۔ یہ میں قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتاؤں گا۔ اب وہ مجھے تو نہیں پتا، لیکن جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس نے تو ہمیں بتایا ہے نا، یہ جس نے قرآن نازل کیا اس نے تو بتایا ہے نا۔ بیوی کا تصور پہلے ہوا۔ اب بیوی کے لفظ کے لیے ہماری انگلش یہاں کی لینگویج میں ایک لفظ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں پارٹنر، کہ تمہارا پارٹنر کیا کرتا ہے، تو ہم اس کو اپنی زبان بیوی کو کہتے ہیں پارٹنر، ہسبینڈ کو کہتے ہیں پارٹنر، تو ان دونوں کو پارٹنر کہتے ہیں۔ تو جسے وہ انگلش میں پارٹنر کہتے ہیں نا، شی از مائی پارٹنر، ہی از مائی پارٹنر، وہ میاں بیوی کے لیے لفظ بولتے ہیں۔ اسی کو ہماری زبان میں شریکہ حیات کہتے ہیں یا شریک حیات کہتے ہیں۔ اب اگر آپ نے توحید اور رد شرک کے لفظ پہ تھوڑا سا غور فرمایا ہے تو یہاں سے پتہ چل جائے کہ جب تک وہ مولا تنہا مانا جائے کہ بس وہ ایک ہے،
تو پھر تو وہ ایک ہے، توحید رہی۔ اور جب ساتھ یہ کیا جائے شریک حیات، تو یہاں سے شرک کی ابتدا ہو گئی۔ تو شرک کی ابتدا لفظ شریک حیات سے ہوتی ہے۔ تو جب شریک حیات کہا تو یہاں سے شرک شروع ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں شرک کیسے شروع ہوا؟ عام طور پر لوگ بتاتے ہیں وہ ایک بندہ دربار پر جاتا تھا تو دربار پہ گیا، بیٹھا بیٹھا شرک شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ اللہ کے بندو، لفظ شرک پر ہی کبھی غور کر لو کہ شرک کہتے کس کیوں ہیں۔ جانے آنے سے تو شرک نہیں ہوتا، جب تک لفظ شریک ساتھ نہ آئے۔ تو بیوی جو ہوتی ہے یہ شریک حیات ہوتی ہے، اور جب بیویاں عورتیں آپس میں بات کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں یہ میرا شریک حیات ہے، وہ شریکہ اور وہ شریک۔ تو جب شیطان نے کاہنوں کو، نجومیوں کو یہ بتایا کہ اس عقیدے کو عام کرو کہ وہ تنہا نہیں ہے، اس کی کوئی شریکہ حیات ہے، تو اب یہاں سے شرک کی ابتدا ہو گئی، شرک کا عقیدہ شروع ہو گیا۔ تو شیطان کا پہلا توحید پر جو حملہ تھا وہ لفظ شریکہ حیات سے تھا۔ یہ میں بار بار لفظ بول رہا ہوں، میرے اندر ایک ابال ہے کہ اب میں آیتیں پڑھ دوں وہ، لیکن آیتیں میں نہیں پڑھ رہا۔ اگلے پروگرام سے انشاءاللہ آیتوں کا وہ میں شروع کروں گا۔ اب دونوں میاں بیوی ہو گئے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یا میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس عقیدے سے بری فرمایا اور ہمیں اپنی وحدانیت عطا فرمائی، اور ہم کہتے ہیں وہ ہمارا رب تنہا ہے، اس کی کوئی شریکہ حیات نہیں ہے۔ اب یہ حملہ ہو گیا۔ اب جب بیوی آ گئی تو شادی کے بعد، بیوی کے بعد آگے اولاد کا سلسلہ ہے۔ اب شیطان کا پھر دوسرا حملہ دیکھیں، اس نے یہ وسوسہ، پھر میں وہ وسواس والی بات کر رہا ہوں، پھر یہ وسوسہ ڈالا، یعنی وہ وسوسوں کے سٹیجز ہیں، میں پہلے سٹیج کی بات کر رہا ہوں۔ پھر یہ وسوسہ ڈالا کہ اب خدا کی اولاد بھی ہے، اور خدا کی اولاد اس کی بیوی سے ہوئی ہے، نعوذ باللہ۔ اب جب خدا کی اولاد کے لیے اس نے ایک احتیاط یہ کی شیطان نے کہ اس نے زیادہ تر جو خدا کی اولاد قرار دی نا وہ بیٹیاں تھیں، مشرکین کی میں بات کر رہا ہوں، میں عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا، میں یہودیوں کی بات نہیں کر رہا۔ اب یہودیوں نے کیا بیٹا بنایا تھا عزیر کو، یہ آگے چل کر باتیں آئیں گی، اور اس کا کیا معنی تھا، اور عیسائیوں نے کیا بنایا وہ آگے تھا۔ لیکن یاد رکھیں عیسائیوں نے خدا کی بیٹیاں بیٹے نہیں بنائے، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہا ہے، اور وہ بھی ایک خاص معنی میں، اس کی کبھی تفصیل کچھ میں کر چکا ہوں، اور باقی اس توحید اور رد شرک میں آئے گی، تو میں آپ کو لاسٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تو شیطان کا پہلا حملہ توحید پر یہ تھا کہ وہ تنہا نہیں ہے، اس کی پارٹنر ہے، اس کی شریکہ حیات ہے۔ اب دوسرا توحید پر حملہ کیا تھا کہ اس کے بچے ہیں، اس کی بچیاں ہیں، اور اس کے بیٹے ہیں۔ بیٹوں کا قول تو قرآن میں آتا ہے، لیکن زیادہ تر بیٹیاں، اناس، انسا وہ سارے وہ آئیں گے جب میں آیات پڑھوں گا، بیٹیاں ہیں۔ اب ہم یہ سب جانتے ہیں کہ اولاد جو ہوتی ہے وہ خون میں، جین میں، عادت و اطوار میں وہ حصہ ہوتی ہے ماں باپ کا۔ تو اب جب اولاد، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اولاد کا لوگوں سے اس نے منوا لیا کہ خدا کی اولاد ہے، تو اب یہ توحید پر دوسرا حملہ تھا کہ اس نے ان کو اولاد قرار دے دیا۔ جب اولاد ہوگی تو وہ بھی خدا کے اس معنی میں شریک بن گئے کہ وہ اس کی ذات کا حصہ ہیں۔ اب جب میں آیتیں پڑھوں گا تو ان میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں جز کا لفظ قرآن میں آتا ہے، جز، کہ انہوں نے خدا کا جز بنا دیا اس کو، تو اب یہ بھی شرک ہو گیا۔ اب ان دونوں شرکوں کا نام
اور ان دونوں توحیدوں کا نام ہم کہیں گے توحید فی الذات اور شرک فی الذات۔ تو توحید فی الذات کا معنی یہ ہے کہ وہ تنہا ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں۔ اور شرک کا معنی کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، اس کی رفیقہ حیات بھی ہے، اور اس کی جو بھی اس کا انہوں نے تجویز کر رکھا تھا، میری زبان سے تو وہ لفظ نہیں آ رہا، اس سے جو نکالا اس کے خون ان کے اندر آ گیا، اس کا اب یہ قدرتی طور پر ماں باپ کی عادت و اطوار اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو قدرت بھی ان کے اندر آ گئی، علم بھی ان کے اندر آ گیا، تو وہ ان کی ذاتی ساری صفات بن گئیں جو ان کے باپ کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو توحید فی الذات، میرے بہت سے دوست مجھے کبھی شکایت کرتے ہیں، میرے قریبی دوست، کہ تم ریپیٹ اتنا کیوں کرتے ہو؟ جب میں نئی بات کرتا ہوں نا تو میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ رٹی جائے۔ اب توحید فی الذات کا مطلب ہے اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے نہیں، اور شرک فی الذات کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی بنا دینا یا اس کی اولاد بنا دینا، اس کو جز بنا دینا، یہ شرک فی الذات ہے۔ تو یہ توحید کی پہلی قسم ہے، توحید فی الذات، اور اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے شرک فی الذات۔ تو میں نے اپنے پروگرام میں قرآن کریم کی وہ آیات آپ کے سامنے اگلے پروگراموں میں پڑھنی ہیں جو توحید فی الذات کا اثبات کریں گی کہ بھی نہیں وہ تنہا ہے۔ یہاں میں کروں گا اس کی بیوی بیٹے نہیں ہیں، اور شرک فی الذات کا رد ہوگا۔ میں نہیں کروں گا قرآن کی وہ آیات پڑھوں گا میں کہ نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کے بچے ہیں، وہ تنہا ہے۔ لوگوں سن لو، یاد کر لو، رٹ لو، شرک توحید یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ مزار پر نہ جائے، توحید یہ نہیں ہے کہ شرک یہ نہیں ہے کہ مزار پر چلا جائے، توحید یہ ہے کہ بغیر اسے اپنے مولا کو، اپنے رب کو، اللہ کو بغیر بیوی کے، بغیر بچوں کے ماننے، اس پر ایمان رکھے، یہ توحید ہے۔ اور اگر اس کی بیوی یا بچے بنا دے تو یہ شرک ہے، اور اس شرک کا نام ہے شرک فی الذات، توحید فی الذات۔ تو اچھا، میں نے جب آپ لوگوں سے سنتے ہیں نا توحید کا مسئلہ، تو میں گارنٹی سے یہ کہتا ہوں آپ کو کہ یہ تو لفظ ہی سامنے نہیں آتے، یہ تو بتاتا ہی کوئی نہیں، وہ تو سیدھا سا کام ہے، وہ کیا جی دربار پہ گیا شرک ہو گیا، اور وہ پیر صاحب تھے ان کے ساتھ ملا ہاتھ چوم لیا شرک ہو گیا، وہ اذان سے پہلے السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھ لیا شرک ہو گیا، وہ میلاد کے اوپر آدھا کلو چالو بنا دے شرک، یعنی وہ تو ایسے انہوں نے اس کو کر دیا ہے کہ حیران کون بات ہو گئی ہے۔ لیکن یہ توحید ہے اور یہ شرک ہے۔ اور یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سا شرک ہے؟ یہ وہ توحید ہے جو قرآنی ہے، جو رحمانی ہے، جو ربانی ہے، اور جس کا نام شرک اور توحید اور باتوں اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا، اس کا نام توحید حرانی ہے، شوکانی ہے، البانی ہے، سمحانی ہے، وہ میں نے آپ کو کافی بتا دیے تھے پچھلے ہفتے میں۔ تو اب میں نہیں چاہتا کہ میرے ناظرین بھولیں اس مسئلے کو۔ تو توحید کی پہلی قسم توحید فی الذات، اور شرک کی پہلی قسم شرک فی الذات۔ اب آ جائیں شیطان کا دوسرا حملہ مسئلہ توحید پر۔ آیتیں آگے پڑھوں گا، میں قرآن آگے سناؤں گا، آج صرف انٹروڈکشن ہے۔ دوسرا حملہ یہ شیطان نے کیا، وہ کہنے لگا کہ ابتدا میں خدا نے بیوی کو بھی بنایا، بچوں کو بھی جنا بنایا، وہ لم یلد ولم یولد، یہ سب میں پڑھوں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور پھر وہ ظاہر کیا کہ تم نے جن کو خدا مانا ہے یہ تو جنے ہوئے ہیں، اور خدا تو وہ ہے جس کو کسی نے نہیں جنا، اس بات کا بھی اس کے اندر رد ہے۔ تو وہ ولدیت جنی ہوئی کی باتیں کہ میں کر رہا ہوں۔ اب جب میں ولد والی آیات پڑھوں گا نا، انشاءاللہ مسئلہ توحید نکھر کے قرآنی مسئلہ توحید سامنے آ جائے گا۔ اب اس نے دوسرا حملہ یہ کیا کہ اس نے، اللہ نے پہلے تو بیوی بچے بنائے اور پھر وہ بڑے ہو گئے، اور بڑے ہونے کے بعد جیسے بچے ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں نا،
ان کے مددگار بنتے ہیں، ان کے معین بنتے ہیں، اسی طرح اس کی یہ اربوں خربوں بیٹیاں، پتہ نہیں کتنی دیر لگی بیٹیاں بنانے میں، کیا ان کا تصور، کس طرح سے وہ سیٹسفائی ہو گئے، اور کیا وہ کیا، وہ سیٹسفائی کیسے ہو گئے، یہ پچھلے پروگراموں میں بتا چکا ہوں کہ وہ کاہن جب ان کو کچھ بتاتے تھے نا، باہر کی خبر بازی ان کے لیے سیٹسفیکٹری کا ایک ذریعہ سبب بن جاتی تھی۔ وہ کہنے لگا یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے نا، یہ اکیلے اللہ نے نہیں بنائی، اتنا نہیں، اتنا بڑا کام، مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک، اور اس کائنات میں اتنی چھوٹی چھوٹی، لوگ کہتے ہیں کیڑی سے بہت چھوٹی، اس سے بھی بڑی چھوٹے اسپائڈر ہوتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑیاں بڑیاں چیزیں پیدا کرنا، اور ہر ایک کے اندر جان، ہر ایک کو عقل دینا، ہر ایک کو رہنمائی کہنے لگا شیطان نے نجومیوں کاہنوں کے ذریعے سے یہ وسوسہ، یار کم آن مین، کیا کر رہے، یہ ایک بلا یہ کر سکتا ہے، یہ سمندر بنائے، آسمان، یہ بادل، یہ نہیں یہ نہیں۔ پہلا یہ ہے کہ پہلے اس نے تھوڑا سا کچھ بنایا، باقی پھر انہوں نے مل کر اس کے ساتھ بنایا ہے۔ انہوں نے مخلوقات کائنات کے بنانے میں اس کی بیوی نے، اس کے بچوں نے، بلکہ میں کہوں گا بچیوں نے، زیادہ تر دیویوں نے، دیوتے کم تھے ان کے، دیویاں زیادہ تھیں۔ اس بات کا بھی میں آگے جا کر ذکر کروں گا کہ دیویاں کیوں زیادہ، دیوتے نہیں دیویاں، یہ دیویاں، یہ ہمارے ہندوستان کے، ہمارے بر صغیر کا یہ لفظ، دیویاں زیادہ۔ اب یہ دوسرا حملہ ہو گیا کہ اس نے تنہا پیدا نہیں کیا، انہوں نے پیدا کرنے میں ہاتھ بٹایا ہے، اور پھر جو علاقہ جس نے پیدا کرنے میں ہاتھ بٹایا، اس علاقے کا اللہ نے ان کو رب بنا دیا، اب وہ اس علاقے کے مالک ہو گئے۔ تو یعنی جو بیٹیاں تھیں، جو بیٹے تھے، جو بھی تھا، وہ ایک تو شریک بن گئے کام بنانے میں، کائنات کو پیدا کرنے میں۔ اب اس توحید کا نام سن لے پہلے، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں دوبارہ، معاف کیجئے گا ریپیٹیشن سے۔ پہلی میں نے بتایا تھا توحید فی ذات، شرک فی ذات، یہ لفظ میں رٹانا چاہتا ہوں، بڑی دیر کے بعد یہ لفظ آئے ہیں۔ توحید فی ذات، شرک فی ذات، کہ وہ بیوی بچوں والا نہیں، تنہا ہے۔ اب اس توحید کا نام ہے توحید فی تخلیق، توحید فی الخلق۔ اور کہ جب ہم کہیں گے نا، نہیں، چھوٹی سے لے کر بڑی چیز تک اس تنہا مولا نے پیدا کیا ہے۔ اب ہم اس کو کہیں گے توحید فی تخلیق، توحید فی الخلق، نہیں، تنہا پیدا کیا۔ اگر یہ ہو کہ تنہا اسی نے پیدا کیا ہے، تو پھر یہ ہو گیا توحید فی الخلق۔ اور اگر وہ جو شیطان نے حملہ کر کے، وسواس ڈال کے، نجومیوں کاہنوں سے کام لے کر، جنوں سے کام لے کر، جو دوسرا عقیدہ راسخ کیا تھا مشرکوں کے ذہن میں، ابتدا کے زمانے سے مشرکوں کے ذہن میں جو عقیدہ راسخ کیا تھا کہ نہیں، اس نے تنہا پیدا نہیں کیا، انہوں نے ہاتھ بٹایا ہے۔ اب انہوں نے اگر خدا کی مدد کی یا کرنے والا مان لیں کہ دنیا کے پیدا کرنے کی میں بات کر رہا ہوں، پیدا کرنے کی، بنانے کی بات کر رہا ہوں، خالقہ کی بات کر رہا ہوں، خالق کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہاتھ بٹایا، تو پھر یہ ہو جائے گا شرک فی الخلق اور شرک فی التخلیق۔ تو اب توحید کی دو قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، توحید فی ذات، توحید فی الخلق، شرک فی ذات اور شرک فی الخلق۔ اب کئی لوگوں کے ذہن میں وہ ایک سوال اٹھ رہا ہوگا کہ جی ہم تو جتنی توحید کی کتابیں عرب و عجم میں، انگریزی میں، بنگلہ میں، عربی میں پڑھتے ہیں، ان میں تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ مشرک جو تھے وہ یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کے پیدا کرنے میں کسی نے مدد کی ہو، وہ تو لَيَقُولَنَّ اللہ والی بات تھی وہاں پر تو، لیکن نہیں، وہ جھوٹ تھا،
یہ قرآن نے ان کے جھوٹ کے پردے کو چاک کیا ہے، اور ان پروگراموں میں جو اس پردے کو چاک کیا ہے نا میرے مولا نے، وہ قرآن پڑھ کے میں آپ کو سناؤں گا۔ وہ مانتے تھے کہ کائنات کو پیدا کرنے میں اس کی بیٹیوں نے، بیٹوں نے، بیوی نے اس کی مدد کی ہے، یہ قرآن میں ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ وہ آیتیں کوئی پڑھ کر نہ سنائے، یا لوگوں کا سننے کا موڈ نہ ہو اور وہ کچھ اور سننے کے عادی ہو جائیں۔ جب قرآن سے دور چلے جائیں گے تو پھر جو کوئی کہے گا کہ یہ نہیں، ان کو ماننا پڑے گا۔ لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں یہ مضمون، میں نے دعائیں مانگ مانگ کر خدا سے یہ مضمون لیا ہے کہ میں اس پر بیان کروں کہ وہ تخلیق میں شرک کرتے تھے، شرک فی تخلیق کے قائل تھے۔ 2 حملے ہو گئے، اب تیسرا حملہ شیطان کا، اس کا یہ تھا، اب دیکھیں اس پر کتنا وقت لگا، پتہ نہیں صدیاں لگی، اس ٹائم پیریڈ کو میں نہیں تلاش کر سکا، میرے سامنے کوئی چیز نہیں آ سکی میں اس کو کروں۔ وہ جو حافظ ابن کثیر نے یا طبری نے ابتدا میں روایتیں لکھی ان پر میں بات کروں گا، وہ فٹ نہیں بیٹھتی، وہ بھی انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی، لیکن اگر ہو بھی تو اللہ عالم، اس سے باس نہیں ہے، ہمیں ٹائم پیریڈ سے پتہ نہیں کتنا ٹائم۔ تیسرا حملہ توحید پر، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات، الگ الگ لوگ رہتے ہیں، الگ الگ ان کی ضرورتیں ہیں۔ اسپین میں رہنے والے، میں مثال دے رہا ہوں، اس زمانے میں تو اسپین نہیں تھا، شاید نہیں ہوگا، امریکہ میں، افریقہ میں، کانٹیننٹل الگ الگ ہیں، آسمان کے بھی ہیں، بلا ہر علاقے کی بات کو، لوگوں کو بیمار کرنا، ان کو صحت و تندرستی دینی، بڑا اکیلا خدا یہ کر لے گا؟ کروڑوں لوگ دعائیں مانگیں گے اس سے، بلا اکیلا وہ سن لے گا؟ اس کروڑوں لوگ اسے، کروڑوں لوگوں کو اجر دینا ہے، بلینز کو، اکیلا وہ دے لے گا؟ وہ چلا لے گا؟ ضرورتوں کو پورا کر لے گا؟ نہیں۔ شیطان نے یہ حملہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی، نہیں وہ تنہا نہیں کر سکتا، یہ جتنی اس کی بیٹیاں ہیں نا، ایک ایک بیٹی کی ایک ایک اسٹیٹ ہے، وہ اس علاقے کی ربا ہے، وہ اس علاقے کا رب ہے۔ اچھا، بعد میں ربا اور رب کا لفظ جو ہے نا، یہ آہستہ آہستہ نیچے اتنا چلا گیا کہ وہ پھر رب کا لفظ ہی رہ گیا کہ یہ رب ہیں، پھر ارباب کا لفظ آ گیا، لیکن ابتدا جو ہے وہ یہاں سے ہوئی تھی، پھر وہ رب کا لفظ ہونے لگا اور اسی حساب سے اس کا استعمال آنے لگا۔ یہ ذرا ایک ٹیکنیکل بات تھی، اس کی وضاحت آگے جب میں آیتیں پڑھوں گا پھر میں عرض کروں گا اللہ کی رحمت سے۔ تو اب اس کو یعنی وہ نہیں تنہا نہیں چلاتا، نہیں چلا نہیں سکتا، یہ چلانے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اب یہ توحید کی تیسری قسم ہو گئی۔ اب توحید کی تیسری قسم کا نام سنیں، اس کا نام ہے توحید فی التدبیر والامور۔ اگر اس کو شورٹ کرنا ہو تو کہہ لیں توحید فی التدبیر۔ اگر وہ پوری کائنات کو تنہا چلائے تو یہ توحید ہے، اور اگر وہ نہ چلا سکے تو یہ اس کی کمزوری ہے، پھر وہ سبحان نہیں رہتا ہے، پھر وہ سبحان نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ کمزوریوں سے پاک ہے۔ تنہا چلائے تو توحید فی التدبیر والامور، توحید فی تدبیر ہے، یا توحید فی الامور بھی کہہ لیں، توحید فی الامور ہے یہ، تو کائنات کو تنہا چلاتا ہے۔ اور جب یہ عقیدہ رکھا جائے جو شیطان نے وسواس کے ذریعے سے، کائن و نجومیوں کے ذریعے سے یہ عقیدہ ڈالا ان کے ذہن میں کہ نہیں چلا سکتا اکیلا، یہ اس کے مددگار ہیں، یہ اپنے اپنے علاقے کو چلاتے ہیں، وہاں کی دعاؤں کو سنتے ہیں، بیماروں کو صحت دیتے ہیں، نفع نقصان دیتے ہیں۔ پھر کبھی میٹنگ ہوتی ہے، بڑی ایک میٹنگ ہوتی ہے، وہاں وہ سب پارٹنر بن کر بیٹھتے ہیں۔ یہ میٹنگوں والی آیتیں میں جب آپ کو سناؤں گا تو پھر اس وقت پتہ چلے گا کہ ہاں اچھا یہ بھی بات ہے۔ تو یہ میں آیتیں لوگوں کو پہلے انڈیویجولی سنا چکا ہوں، مختلف ممالک میں جا کے سنا چکا ہوں۔ عربوں میں اس مسئلہ توحید پر جب میں نے اللہ کی رحمت سے پروگرام بنایا تھا تو میں نے عرب بڑے علماء سے، وہ میں باتیں سناؤں گا آگے جا کر، ان کو یہ وہ ساری آیتیں میں نے سنا دی ہیں۔ اب وہ انشاءاللہ میرے رب کو منظور ہوا تو آپ کو بھی سناؤں گا۔
تو وہ کہنے لگے کہ نہیں وہ اکیلا نہیں چلا سکتا, یہ اس کی مدد کرتے ہیں. پھر کہیں بیٹھ کر میٹنگ ہوتی ہے تو ایچ خدا اپنے ایٹیے کی رپورٹ دیتا ہے, میرے علاقے کی یہ معاملات ہیں, میرے علاقے کی یہ معاملات ہیں, میرے علاقے کی یہ معاملات ہیں. تو انہوں نے پوری ورلڈ کو ڈیوائیڈ کر دیا. ایک وہ بچہ ہے میری کلاس میں بیٹھتا, کبھی کبھی وہ آتا ہے, اس کا نام وسیم ہے. تو وہ پنجابی میں ایک دن اس نے دوسرے لڑکے کو مسئلہ توحید سمجھا رہا تھا کسی کو. تو وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ وہ جو تھے نا مشرک, اللہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ وہ سارا خود اکیلا چلاتا ہے. اگر اکیلا چلاتا وہ مانتے یہ تو توحید ہوتی. وہ مانتے تھے یہ اس کی مددگار ہیں, تو یہ شرک فی تدبیر ہے. تو پھر اس نے ایک لفظ بولا جو میں اس کا ذکر کرنا مجھے یاد آ گیا. وہ لڑکوں بچوں کو سمجھا رہا تھا, کہنے لگا وہ مشرکین نے ونڈیاں پائیاں, یعنی ونڈیاں پائیاں کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے علاقے ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے کہ یہ لات کا ہے, یہ حبل کا ہے, یہ منات کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور اگر کوئی اللہ عمل دخل کرنا چاہے اس علاقے میں تو ان کی مرضی کے بغیر اللہ نہیں کر سکتا. تو اب یہ توحید کی 3 قسمیں آپ کے سامنے میں نے اللہ کی رحمت اس کی عنایت سے بیان کر دی. اب چونکہ یہ بات نہیں ہے, سبق نیا ہے, اسلوب نیا ہے, اینگل نیا ہے, انداز نیا ہے, تو اس لیے مجھے ریپیٹیشن ضرور کرنی پڑے گی. میں پورے پروگراموں میں ریپیٹیشن کروں گا, اس لیے مجھے معاف کیجئے گا. توحید فی الذات نمبر 1, شرک فی الذات نمبر 2, توحید فی الخلق, شرک فی الخلق نمبر 3, توحید فی التدبیر اور شرک فی التدبیر. تو یہ 3 ہو گئے. اب شیطان نے 3 حملے کیے تھے انسانوں کے اوپر خدا کی توحید سے دور لے جانے کے لیے. اب یہ نہیں تھا کہ لوگ مزار پر جاتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں کر لی لوگوں نے. وہ کڑی تو اس لیے کہ وہ صلحاء کے در سے دور چلے گئے, انبیاء کے در سے دور چلے گئے, تو وہ من گڑت ذامی وہمی توحید ایک بنا کے رکھ دی. یہ توحید ہے. تینوں حملے اگر ہم جب قرآن کو ہم پڑھیں, پچھلے پروگراموں میں نے وہ ایک کیا تھا اشارہ اس کے اندر کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. وہ جو اشارہ تھا میں ابھی بعد میں بتاتا ہوں, امام راضی کے حوالے سے تھا. ایک یہ 3 حملے ہو گئے. اب ایک چوتھا حملہ وہ کر لیں, وہ دیکھ لیں. وہ تھا علم کا. اگرچہ وہ علم کا اسی کے اندر آ جاتا ہے. وہ یہ تھا کہ تنہا کائنات ساری دنیا کو وہ جان نہیں سکتا, اس لیے یہ اس کو بتاتے ہیں, یہ اپنے علاقے کے ارینج کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ اللہ تنہا کائنات کو جانتا ہے تو اس کو کہیں گے توحید فی العلم. اور اگر کہیں کہ وہ اس کے بیٹیاں, دیویاں, دیوتے وہ جانتے ہیں, وہ نہیں جانتا, یہ جان کر اس کو آگاہ کرتے ہیں, تو اللہ کو پھر وہ غصہ آتا ہے, غضب آتا ہے. وہ فرماتا ہے اتنبئون اللہ, تم مجھے خبر دیتے ہو ظالموں, یہ کہتے ہو کہ یہ مجھے خبر دیتے ہیں. یہ میں نے ایک آیت کا اشارہ دے دیا تاکہ وہ لوگوں کو جب اب اس مضمون کی آیتیں وہ سمجھ آ جائیں گی. میں تنہا جانتا ہوں, جب وہ تنہا جانے توحید فی العلم ہو گیا. اور اگر وہ ساتھ سب وہ نہ جانے بلکہ باہر کی خبریں اللہ کو وہ دیں, وہ جانیں اور پھر وہ اللہ کو بتائیں, تو یہ شرک فی العلم ہو گیا. اور ایک بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا, یہ اس کی قدرت کی بات تھی. اب وہ اس کائنات کو توڑے پھوڑے گا, ختم کرے گا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کچھ ختم ہو جائے گا, پھر وہ دوبارہ بنائے گا, دوبارہ بنا کے پھر وہ فیصلے فرمائے گا, پھر جو حقدار ہے اس کو وہ اس کا حق دے گا, جو جزا کا ہے, سزا کا ہے, جو بھی ہے, جس کو ہم قیامت کا دن کہتے ہیں. شیطان نے نجومیوں اور کاہنوں کے, یہ نجومی اور کاہنے قریبی ہوتے ہیں, میں ان کا فرق بتانے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کسی اگلے پروگرام میں ضرورت پئی تو وہ میں مسلم شریف کی, بخاری کی حدیثیں اور امام نووی کے, ابن حجر عسقلانی کے اقوال لاؤں گا, کیا فرق کرتے ہیں وہ. تو اس نے کہا کہ وہ
یہ ڈالا وسواس نجومی اور کائنوں کے ذریعے سے کہ خدا اس پوری کائنات کو ختم نہیں کر سکتا. وہ کہتے لا تاتین الساعہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا یہ. اور پھر کہتے اگر وہ کرنا چاہے تو پلا یہ دوسرے خدا ہیں یہ اس کو کرنے دیں گے. اس لیے قرآن جب آپ پڑھتے ہیں نا تو وہ آتا ہے اللہ کسی سے خوف نہیں کھاتا، اللہ اپنے ڈیسیژن آپ بناتا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ جو وہ چاہتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب میں نے یہ کیا تو اس کے بعد مجھے کوئی پوچھنے والا ہوگا میں ڈر جاؤں کہ پھر کوئی اور کیا کہے گا. ان آیات کو لوگوں نے غور نہیں کیا. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، جب وہ کرتا ہے تو اس کے بعد کا اسے خوف نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا. یہ کیوں کہا؟ وہ ظالم یہ کہتے تھے کہ اگر انبیاء کہتے تھے نا ایمان لاؤ ورنہ ہم اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، تو وہ کہتے تھے ہم تو ان کو ماننے والے ہیں، اس کی اولاد کو ماننے، اس کی بیوی کو ماننے والے، عذاب لا کے تو دیکھے. اگر پہلی بات تو یہ آنا ہی نہیں، اور اگر آ گیا نا تو ہمارے بھی کوئی ہیں وہ لے لیں گے بدلہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اس کو اس کا خوف نہیں ہے کہ بعد میں کیا ہوگا، کوئی بدلہ لینے والا نہیں ہے. تو وہ تنہا قیامت کو قائم کرے گا. تو وہ کہتے تھے نہیں کر سکتا، اور پھر جب وہ دوبارہ اٹھائے گا تو تنہا اٹھائے گا. وہ کہتے تھے اس کی اتنی طاقت بھلا کہا کہ وہ یہ کر سکتا ہے، نہ وہ ساری کائنات کو توڑ پھوڑ سکتا ہے، نہ اس کو دوبارہ وہ کر سکتا ہے. یہ قدرت خداوندی پر حملہ تھا. اور پھر وہ کہتے اگر فرض کرو، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اگر فرض کرو، ابھی تو میں لفظ کہہ رہا ہوں، آیتیں میں آگے پڑھوں گا. یہ سورہ مریم میں ہے، یہ سورہ کہف میں ہے، یہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے. اگر اس طرح سے ہو گیا تو پھر ہماری وہاں بھی بلے بلے ہی ہوگی، ٹھیک ہوں گے ہم. کیوں ٹھیک ہوگا تم؟ اب دوسری صورتوں میں جب یہ ٹاپک کو پڑھتے ہیں تو یوں آتا ہے، وہ کہتے تھے ہم نے اس خدا کے پاس تو جانا ہی نہیں، ہم تو جائیں گے اپنے خداؤں کے پاس اگر قیامت ہوئی تو ان کے. پھر وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فرمایا، وہ جگہ جگہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں کہ نہیں اِلَى اللَّهِ مَرْجِكُمْ جَمِيعًا، جمیعا، یہ نہیں کہ الگ الگ کے پاس جانا ہے، سب نے تم سب نے اسی کی طرف جانا ہے. اب وہ میں ہنٹس دے رہا ہوں جو عاشقان قرآن ہیں، جو قرآن فہمی رکھنے والے ہیں، اور جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں. میرے اس اشارے سے وہ سینکڑوں آیات ان کے ذہن میں اللہ نے ڈال دی کہ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا کا کیا مطلب ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، سب کچھ اس نے پیدا کیا. یہ کسی کا رد ہے. یہ میں آگے چل کر جب وہ انشاءاللہ آئے گا بیان اس کا. تو اب یہ تھا، انہوں نے کہا کہ وہ ہو نہیں سکتا. اب اس کا نام یہ ہے توحید فی الاعادہ، یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ تنہا کائنات کو ختم کرے گا، تنہا اس کو بنائے گا. توحید فی الحکم آگے کہہ لیں، اس کا مطلب وہ فیصلے تنہا فرمائے گا. اور پھر آخر میں توحید فی الامور العقبہ، کہ پھر وہ جو آخرت عقبہ کے معاملات ہیں وہ بھی وہ تنہا چلائے گا. یعنی دنیا کو دوبارہ بنانے میں وہ تنہا، توحید فی الاعادہ. اور اگر کہا جائے کہ اس کی کوئی مدد کرے گا، ویسے یہ مانتے نہیں تھے، تو وہ شرک فی الاعادہ ہوگا. اور اگر کہیں قیامت کے دن اس کے فیصلوں میں کوئی انفلوئنس ڈالے گا اور روکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہ جہنم میں جائے، تو ایک کھڑا ہو، کوئی اس کی بیٹی کھڑی ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان کا شریک جو انہوں نے بنایا وہ کھڑا ہو کہ نہیں اس نے تو یہ بھی کیا ہے، تو اس کے علم میں اضافہ کرے. تو یہ نہیں ہوگا. نہیں، وہاں صرف مالک یوم الدین. اب میرے کئی ناظرین کی طرف وہ ساری آیتوں کی طرف چلی جائے گی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اور کوئی نہیں ہوگا جو اسے بتائے گا کہ یا اللہ تمہیں یہ پتہ نہیں، اس کے تو یہ اعمال بھی ہیں، اس کے علم میں اضافہ کرے گا. کہا نہیں، صرف میں مالک ہوں گا. کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ تجھے پتہ نہیں یا تو کر نہیں سکتا. وہ اذن والی بات نہیں. اپنے اذن سے جسے وہ چاہے شفاعت کا حکم دے دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے.
اب وہ بات لمبی ہو گئی، اس بات کو سمجھانے کے لیے میں نے عمدن اس کو لمبا کیا، طویل کیا کہ قرآن کی کئی آیتوں کی طرف ناظرین کی ایک نئے انداز سے میرا مولا توجہ فرما دے، اور وہ اس انداز سے اس بات کو ذرا دیکھیں، اور جب تک میں ان آیات پر پہنچوں گا وہ وقت آئے گا کچھ پروگراموں کے بعد، اس وقت تک وہ کہہ لیں ہاں یہ بات ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ڈال دی ہے، یہ قرآن سے جو ہم نے دوستی کی تھی نا، قرآن نے اپنی دوستی سے ہمیں کچھ عطا فرما دیا، اس لیے میں نے ایک دو وہ لفظ پڑھ کے اشارے دے دیے۔ اب توحید کی قسمیں ہو گئیں، توحید فی الذات، توحید فی الخلق، توحید فی التدبیر، اور توحید فی الفنا، توحید فی العادہ، توحید فی الحکم، اور توحید فی امور العقبہ۔ اب اگر ان کو اس کے مقابلے میں لے آئیں تو وہ بن جائے گا شرک فی الذات، شرک فی الخلق، اور شرک فی التدبیر، شرک فی الفنا، شرک فی العادہ، شرک فی الحکم، اور شرک فی امور العقبہ۔ لیکن یہ لفظ جو ہیں یہ تو کلاس روم کی باتیں ہیں، میں اس کو اپنے ناظرین کے سمجھنے کے لیے اس کو سکویز کرتا ہوں، اس کی تلخیص کرتا ہوں، اس کو سمرائز کرتا ہوں۔ مشرکین چونکہ اس بات کے تو قائل نہیں تھے کہ قیامت آنی ہے یا بعد میں فیصلے ہونے ہیں اور وہ امور عقبہ ہونے، ان کو تو وہ مانتے نہیں تھے۔ اب جہاں تک ان کے ساتھ قرآن نے ڈیل کیا ہے وہ 3 توحیدیں ہیں، چوتھی قدرت کے باب میں اللہ نے اس کو رکھا ہے، وہ 3 توحیدیں ہیں۔ ایک توحید ہے ذات کی، دوسری ہے خلق کی، اور تیسری ہے تدبیر کی۔ اب اگر میں یعنی 3 توحید کہہ لیں کہ وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، اس تنہا نے پیدا کیا ہے، اور وہ تنہا کائنات کو چلاتا ہے، تنہا کائنات کو جانتا ہے، تنہا وہ فنا کرے گا۔ تو وہ دوسری کو اگر رہنے دیں تو یوں کہہ لیں توحید وہ تنہا ہے، وہ تنہا پیدا فرمانے والا ہے، وہ تنہا چلانے والا ہے۔ اور اگر اس کو اس کے ساتھ شرک کو لگائیں تو مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ نہ وہ ذات میں تنہا ہے، نہ وہ پیدا کرنے میں تنہا ہے، نہ وہ کائنات کو چلانے میں تنہا ہے۔ اب اگر جب مومن بندہ کلمہ پڑھنے والا کہے گا نا لا الہ الا اللہ، اب اس لا الہ کا ترجمہ سنیں، لا الہ الا اللہ، کیا مطلب اس کا؟ نہیں ہے کوئی، کیا نہیں ہے؟ وہ نہیں ہے کوئی کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بچے، نہ کائنات کو بنانے میں کوئی اس کا معین و مددگار، نہ کوئی چلانے میں اس کا مددگار۔ لا، تو یہ لا میں 3 باتیں آ گئی۔ اب شرک کی بھی اس کے اندر نفی ہو گئی، وہ یوں کہ اے مشرکو ظالمو، تم نے جو بیوی بچے اس کے بنا رکھے ہیں نا، اور ان کو تم معبود مانتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو، یہ درست نہیں ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا حصے دار ہے، نہ اس کے بیوی بچے ہیں اس کے کوئی جو اس کا حصے دار ہو پیدا کرنے میں، نہ چلانے میں اس کا کوئی حصے دار ہے، نہیں۔ لا الہ، وہ تنہا ہے ذات میں، بنانے میں، چلانے میں، الا اللہ، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اگر میں اس کو اپنے ناظرین کے لیے سمیٹ کر یہ بات کروں تو وہ یوں بنے گی کہ وہ کلا بناؤن والا، وہ کلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ کلا ہے تے کلا ہی بناؤن والا تے کلا ہی چلاؤن والا۔ وہ تنہا ہے، وہ تنہا بنانے والا اور تنہا چلانے والا۔ اور اس کے بعد یوں کہیں وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ علیم ہے، یہ آ جائے گا کہ وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ تو یہ توحید کے مسئلہ توحید کے اوپر شیطان نے 3 حملے کیے تھے، اور اس حملوں کے بعد اس نے جو لوگ جن کو انہوں نے خدا کا شریک بنایا تھا، بیٹیاں بنایا تھا، بیٹے بنایا تھا، جن کو اس نے نام دیے تھے وہ نام ہی نام تھے، ان کی کچھ حقیقت نہ تھی، وہ جو تھے ان کا نام دیویاں بن گیا اور دیوتے بن گئے۔ اور مشرکین نے
چونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے علاقے کا یہ بنانے والا، اس کا خدا کا جز بھی ہے، بنانے والا بھی ہے، چلانے والا بھی ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کریں۔ تو اب وہ جو اس کی عبادت ان کی کرتے تھے، وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ بندے نیک تھے، او نا 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 نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ نہیں بات تھی کہ یہ نیک بندے تو ہمیں ان کی عبادت کرنی چاہیے، نہ، بات یہ تھی وہ اس کو جز سمجھتے تھے، اس کو پیدا کرنے میں ان کو حصے دار سمجھتے تھے، دنیا کے چلانے میں حصے دار سمجھتے تھے۔ سبب عبادت یہ تھا، جب ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ عبادت کے مستحق نہیں ہے، تو آگے سے وہ جو آرگیومنٹ کرتے تھے، سورہ زخرف کو پڑھیں، وہ کہتے تھے ہم ان کو ایسے ہی تو نہیں مان رہے، یہ خدا کا جز ہیں، خدا کی اولاد ہیں، یہ بنانے والے ہیں، یہ چلانے والے ہیں، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ایک اپنے ذام میں ایک سالڈ ایویڈنس دیتے تھے۔ یہ پوری سورہ زخرف کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھا، اور سورہ شورا اس کے ساتھ، اور سورہ حامیم سجدہ، اب تینوں کو ملا کر پڑھیں گی تو یہ جملے جو میں نے کہے ہیں، یہ تینوں کا نچوڑ عرق وہاں سے نکال کر میں نے آپ کو بتایا۔ تو یاد رکھ لیں، سبب عبادت ان کی صلاحیت نہیں تھی، یہ نہیں تھا کہ وہ نیک لوگ ہیں، بلکہ یہ تھا کہ وہ خدا کے ان تینوں توحید کے حصوں میں، جزوں میں وہ جو تھے اس کے شریک تھے۔ اسی کو توحید، اگر پہلی کو کہہ لیں علماء کی لینگویج میں، اگر اس کو کہہ لیں جو پرانے علم کلام والے ہیں ان کی لینگویج میں کہہ لیں تو یوں کہہ سکتے ہیں توحید فی الذات اور توحید فی الافعال، اور توحید فی الذات اور شرک فی الذات، یا توحید فی الذات اور توحید فی الافعال۔ لیکن وہ ذرا مشکل الفاظ ہیں، اس لیے میں نے آپ کو سیدھے سادے الفاظ بنا دیے کہ وہ کلا ہے، وہ پیدا کرن چ بھی کلا ہے، وہ چلاؤن چ بھی کلا ہے، اس واسطے وہ دے کلے دی، وہ کلا ہی عبادت دا مستحق کے، ہم اس کی کیوں عبادت نہ کریں؟ جب وہ اس نے پیدا کیا ہے، چلایا ہے، تو وہ عبادت کا مستحق ہوا نا۔ تو جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے نہ بنانے میں، نہ چلانے میں، نہ ذات میں کوئی حصے دار نہیں، اس لیے کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ تو اگلی بات سن لیں، کمال کی ہے کہ یہ باتیں ہم نے بتائیں کس نے؟ تو کلمے کے ساتھ آقا کو جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لوگوں وہ سن لو، شیطان نے حملے کر کر کے لوگوں کو اس دلدل میں پھینک دیا تھا، دھس گئے تھے شرک کی دلدل میں، اس کو نکالنے والا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ تو جو لوگ آقا کے قدموں میں گئے وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اور پھر محمد رسول اللہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ تو جو کچھ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور لوگوں تک اس تک پہنچا دے۔ توحید فی الذات، شرک فی الذات، توحید فی الخلق، شرک فی الخلق، توحید فی التدبیر اور شرک فی التدبیر۔ لوگ کہیں گے یہ تو توحید کی کتابوں میں نہیں لکھا، یہ نہیں لکھا، مگر قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے۔ وہ قرآن کی آیتیں، وہ حدیث سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، بلکہ میرا رب مجھے توفیق دے تو فتاوی ابن تیمیہ نجدیہ سے میں پڑھ کے بتاؤں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔